अस्सलाम वालेकुम। रब की रहमत ढेरों दुआएं और सच्चे तवक्कुल के साथ आवाज़ गंजा की किताब कहानी स्टोरी पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद। किताब की कहानी स्टोरी पॉडकास्ट में हमारी कहानियों के सफ़र का खूबसूरत हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको भी हकीकत पर मबनी दिलचस्प कहानियाँ पसंद हैं तो चलते हैं कहानियों के सफर पर। आज मैं आपको एक ऐसी अजीम हस्ती की दास्तान सुनाने जा रही हूँ जिनकी दुआ से एक शहर की तकदीर बदल गई, जिनके दर पर आज भी लाखों लोग सुकून की तलाश में आते हैं और जिनका फैज़ तकरीबन 1000 साल गुजर जाने के बाद भी जारी है। आखिर वो कौन थे? गजनी से लाहौर तक का इनका सफ़र कैसे शुरू हुआ और क्यों आज भी इनका नाम अकीदत से लिया जाता है? आइए इस ईमान फरोज दास्तान का आगाज़ करते हैं। ये कहानी आज से तकरीबन 1000 साल पहले शुरू होती है। अफगानिस्तान का एक मशहूर शहर जिसका नाम गजनी था। गजनी के एक मोहल्ले हजवेरी में एक बहुत ही नेक और सैयद खानदान रहता था। 109 के करीब इस खानदान में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम अली रखा गया। आगे चलकर दुनिया ने इन्हें सैयद अली हजवेरी और दाता गंज बख्श के नाम से जाना। अली को बचपन ही से पढ़ने, सीखने और सिखाने का शौक था और सच्चाई को तलाश करने का भी शौक था। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने अपने वक्त के बड़े बुजुर्ग अबू व अल-फजल मोहम्मदीन हुसैन हतली से बैत ली। इल्म की प्यास इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने शाम, इराक, फारिस और अरब के कई मुल्कों का पैदल सफ़र किया और सैकड़ों उस्ताज़ा से इल्म सीखा। लाहौर आने का हुक्म 431 हिजरी। एक दिन सैयद अली हजवेरी अपने उस्ताद के पास बैठे थे कि उस्ताद ने फरमाया, अली तुम हिंदुस्तान के शहर लाहौर चले जाओ और वहां जाकर लोगों को सीधा रास्ता दिखाओ। सैयद अली हजवेरी ने अदब से पूछा, उस्ताद जी वहां तो हमारे पीर भाई शेख हुसैन रंजनी पहले से मौजूद हैं, मेरे जाने की क्या जरूरत है? उस्ताद ने मुस्कुरा कर फरमाया, तुम सवाल ना करो, बस जाओ, इसमें एक हिकमत है। सैयद अली हजवेरी अपने उस्ताद के हुक्म पर निकल पड़े। 431 हिजरी में जब वो गजनी के पहाड़ों और हैबर के रास्तों से होते हुए रात के वक्त लाहौर पहुंचे तो शहर के दरवाजे पर अजीब मंजर देखा। बहुत से लोग एक जनाजा उठाए शहर से बाहर आ रहे थे। आपने पूछा, ये किसका जनाजा है? लोगों ने कहा रोते हुए, आज लाहौर के बहुत बड़े बुजुर्ग शेख हुसैन रंजनी का इंतकाल हो गया है, हम इनको दफनाने जा रहे हैं। तब सैयद अली हजवेरी को अपने उस्ताद की बात का राज समझ में आया कि एक वली दुनिया से रुखसत हो रहा था और दूसरे को इनकी जगह संभालनी थी। पंडित राय राजू और दूध का वाकया। जिस जमाने में दाता साहब लाहौर आए, इस वक्त लाहौर का माहौल बिल्कुल अलग था। यहाँ एक ताकतवर हिंदू पंडित और हाकिम रहता था जिसका नाम राय राजू था। राय राजू का पूरे शहर पर रौब था। उसने एक सख्त और जुल्माना कानून बना रखा था। शहर का कोई भी गवाला या किसान गाय या भैंस का पहला दूध अपने घर नहीं रख सकता था। हर एक को पहला दूध सबसे पहले राय राजू के महल में पहुंचाना पड़ता था। अगर कोई ऐसा ना करता तो राय राजू इसे सख्त सजा देता। एक दिन एक गरीब बुरी औरत अपने सर पे दूध का मटका रखे रोती हुई दाता साहब के खेमे के करीब से गुजर रही थी। दाता साहब ने शफकत से पूछा, माँ जी क्यों रो रही हो? औरत ने कहा,
بیٹا میری گائے نے پہلی بار دودھ دیا ہے، اگر یہ دودھ میں پنڈت رائے راجو کو نہ دوں تو وہ مجھے اور میری گائے کو مار دے گا۔ داتا صاحب نے بڑے پیار سے فرمایا، ماں جی یہ دودھ مجھے دے دو، میں تمہیں اس کے پیسے دیتا ہوں اور تم خدا کا شکر ادا کرو۔ بوڑھی عورت نے داتا صاحب کا نورانی چہرہ دیکھا اور روتے روتے دودھ کا مٹکا آپ کے حوالے کر دیا۔ داتا صاحب نے وہ دودھ خود بھی پیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی پلایا اور پھر اس عورت کے لیے برکت کی دعا کی۔ جب وہ عورت اپنے گھر پہنچی اور اس نے اپنی گائے کو دیکھا، حیران رہ گئی۔ گائے کے تھنوں سے دودھ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا، اس کے گھر کے سارے برتن مٹکے اور گھڑے دودھ سے بھر گئے تھے۔ یہ خبر پورے لاہور میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ گوالے اور غریب لوگ اپنا دودھ رائے راجو کے پاس لے جانے کی بجائے داتا صاحب کے پاس لانے لگے اور داتا صاحب کی دعا سے ان کے گھروں میں برکت آنے لگی۔ جب یہ بات پنڈت رائے راجو تک پہنچی تو وہ شدید غصے میں اپنے چیلوں کے ساتھ داتا صاحب کے پاس آیا، لیکن جیسے ہی اس نے داتا صاحب کے چہرے پہ نظر ڈالی تو اس کا سارا غصہ اور غرور ختم ہو گیا۔ اس کے دل کی حالت بدل گئی، وہ داتا صاحب کے قدموں میں گر پڑا اور اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ داتا صاحب نے اس کا نام شیخ خندی رکھا۔ یہی شیخ خندی داتا صاحب کے دربار کے سب سے پہلے خادم بنے۔ دودھ کی سبیل کی حقیقت۔ اس تاریخی واقعے کی یاد میں آج بھی داتا صاحب دربار پر دودھ کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں اور ہزاروں لیٹر دودھ آنے والے زائرین میں مفت بانٹا جاتا ہے۔ قبولیت مسجد اور قبلے کا معجزہ۔ لاہور آنے کے بعد داتا صاحب نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹی اور اینٹوں سے ایک مسجد بنوائی۔ جب مسجد بن کر تیار ہوئی تو شہر کے کچھ لوگوں اور علماء نے اعتراض کیا، اس مسجد کا محراب قبلہ تھوڑا ٹیڑھا ہے، اس کا رخ مکہ کی طرف نہیں ہے۔ داتا صاحب نے ان سے کوئی بحث نہیں کی، آپ نے بس اتنا فرمایا، آؤ ذرا اس محراب کے اندر کھڑے ہو کر خود دیکھ لو۔ جب ان لوگوں نے محراب کے اندر جا کر دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے کی تمام دیواریں اور راہداریاں ختم ہو چکی تھیں اور وہ لاہور کی مسجد میں کھڑے ہو کر سیدھا مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سب اپنے اعتراض پر شرمندہ ہوئے اور داتا صاحب کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگے۔ کشف المحبوب علم کی پہلی کتاب۔ داتا صاحب صرف کرامتیں دکھانے والے بزرگ نہیں تھے بلکہ وہ ایک بہت بڑے عالم بھی تھے۔ انہوں نے لاہور میں رہتے ہوئے فارسی زبان میں ایک ایسی کتاب لکھی جو آج بھی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ اس کا نام ہے کشف المحبوب۔ اس کتاب میں انہوں نے بہت آسان طریقے سے سمجھایا کہ انسان کو اپنے دل کو کس طرح صاف رکھنا ہے، اللہ سے محبت کرنے کا سچا طریقہ کیا ہے، اچھے اخلاق اور انسانوں سے ہمدردی کیوں ضروری ہے۔ وفات 465 ہجری اور گنج بخش کا نام۔ داتا صاحب نے تقریباً 34 سے 35 سال تک لاہور میں قیام کیا۔ انہوں نے ہزاروں لوگوں کو سلام سکھایا، بھوکوں کو کھانا کھلایا اور دلوں کو روشن کیا۔ 465 ہجری تقریباً 1072 میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ آپ کو اسی جگہ دفن کیا گیا جہاں آپ کی مسجد اور حویلی تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر غریب نواز لاہور آئے۔ انہوں نے داتا صاحب کے مزار پر 40 دن بیٹھ کر عبادت کی۔ جب 40 دن پورے ہوئے
اور وہ جانے لگے تو انہوں نے مزار کی طرف دیکھ کر احترام میں یہ مشہور اشعار پڑھے: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل کاملانہ رہنما۔ اس کا سادہ سا مطلب ہے کہ آپ دنیا کو خزانے بانٹنے والے ہیں، اللہ کے نور کا مرکز ہیں، جو سیکھنے والے ہیں ان کے پیر کامل ہیں، اور جو خود بڑے بزرگ ہیں ان کے بھی رہنما ہیں۔ اسی دن سے آپ کو داتا گنج بخش یعنی خزانے بخشنے والا داتا کہا جانے لگا۔ شروع میں داتا صاحب کا مزار بالکل سادہ تھا، وقت کے ساتھ ساتھ اس کی عمارت بدلتی گئی۔ مغل بادشاہوں، خاص طور پر شاہ جہاں اور شہزادی زیب النساء نے مزار کے گرد خوبصورت جعلی پکا نما صحن اور عمارت بنوائی۔ سکھ دور سکھ بادشاہ رنجیت سنگھ داتا صاحب کا بہت احترام کرتا تھا۔ وہ جب بھی کسی جنگ پر جاتا، یہاں آ کر دعائیں مانگتا اور کامیابی کے بعد دربار کے لیے رقم وقف کرتا تھا۔ پاکستان کے جدید دور 1880 کی دہائی میں اس دربار کی بہت بڑی توسیع کی گئی۔ اب یہ سفید مرمر اور بڑے بڑے صحنوں اور خوبصورت گنبدوں کے ساتھ ایک بہت بڑا مرکز بن چکا۔ آج 1000 سال گزرنے کے بعد بھی داتا دربار میں یہ دو چیزیں کبھی بند نہیں ہوئیں۔ 24 گھنٹے کا لنگر، دن ہو یا رات، یہاں آنے والے ہر امیر، غریب، مسافر اور محتاج کو گرم اور پیٹ بھر کر کھانا مفت ملتا ہے۔ محبت اور سکون۔ جو بھی شخص پریشان ہو کر یہاں آتا ہے وہ اس آستانے پر بیٹھ کر ایک عجیب سا سکون محسوس کرتا ہے۔ لاہور پہنچنے کے بعد حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کے شہر سے باہر دریائے راوی کے کنارے پرسکون مقام پر اپنا ڈیرا لگایا، جہاں بعد میں ان کی خانقاہ، مسجد اور پھر مزار قائم ہوا۔ صدیوں کے سفر کے بعد آج 2026 میں یہی مقام داتا دربار کی صورت میں پاکستان کے سب سے بڑے روحانی مرکز میں شمار ہوتا ہے، جسے سفید سنگ مرمر، وسیع صحنوں، جدید سہولیات اور مسلسل مرمت و توسیع کے ذریعے نہایت خوبصورت اور شاندار شکل دی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی نگرانی میں داتا دربار کی مزید تزئین و آرائش، خوبصورتی، جدید سہولیات اور توسیع منصوبوں پر کام جاری ہے تاکہ اس عظیم روحانی مرکز کی تاریخ شان برقرار رہے اور زائرین کو پہلے سے بہتر سہولیات میسر آ سکیں۔ داتا دربار کے باہر ایک الگ ہی رونق دیکھنے کو ملتی ہے، جہاں بچوں کے لیے رنگ برنگے جھولے، کھلونے، غبارے، مٹھائیاں، آئس کریم اور مختلف کھانے پینے کے اسٹال سجے ہوتے ہیں۔ جھولے لگے ہوتے ہیں، لڑکیوں کے لیے چوڑیوں کے اسٹال لگے ہوتے ہیں۔ شام ڈھلتے ہی پورا ماحول کسی چھوٹے سے میلے کا منظر پیش کرنے لگتا ہے، جہاں زائرین عبادت اور زیارت کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی خوشیوں کے چند یادگار لمحے فراہم کرتے ہیں، اور یوں داتا دربار روحانی سکون کے ساتھ ساتھ خوشیوں کا بھی ایک خوبصورت مرکز بن جاتا ہے۔ جی تو معزز سامعین، یہ تھی داتا گنج بخش فیض عالم، جو لاہور کی آن شان اور بان ہیں۔ یقیناً آج کی آپ کو انفارمیشن لاہور کی داتا دربار کی اچھی لگی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی کتاب کی کہانی اسٹوری پوڈ کاسٹ کو اجازت دیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے تاکہ میں لے کے آ سکوں مزید خوبصورت اور دلچسپ کہانیاں۔ اس کے ساتھ ہی مجھ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم معزز سامعین، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میری دادی اس دنیا سے چلی گئی ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے ایک بار سورۃ فاتحہ ضرور اس ویڈیو کے اینڈ تک پڑھ دیجیے گا، اور ہو سکتا ہے آنے والے کچھ دنوں میں میری ویڈیوز نہ آئیں
بس ایصال ثواب میری دادی کے لیے اس ویڈیو کے اینڈ پہ ضرور کیجیے.